ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से आज सेनेट की कायमा कमेटी में पेशी हुई। उमर शेख की जानिब से मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जवाब दिया गया। जब सेनेट की कायमा कमेटी ने उनसे एहसानिया मोटरवे के मुल्जिम आबिद मल्ली के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बार बार उसका नाम बाबर लेकर पुकारते रहे और उन्होंने इसका जिम्मेदार अपनी 56 साल की उम्र में कमजोर यादाश्त को करार दिया। CCPO लाहौर उमर शेख अपनी तैनाती के दिन से ही मुतनाज़े हैं। उमर शेख ने पहला मौका नहीं है जब इस तरह से किसी आला प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लंडर किया हो। जब उनकी तैनाती हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक खातून को रात 12 बजे मोटरवे पर जाने की ज़रूरत क्या थी। उसके बाद उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि ये खातून अपने शौहर की इजाज़त के बगैर मोटरवे के सफ़र के लिए निकली थी। बजाय इसके कि खातून के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाता, उमर शेख की जानिब से उनके ज़ख्मों पर बाकायदा नमक छिड़का गया। अब सूरत हाल ये है कि रऊफ कलासरा साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए उमर शेख साहब ने मियां उमर इकरामुल हक के ऊपर मुताद्दिद किस्म के इल्ज़ामात आयद किए और ये कहा कि उनकी जो कंपनी है अल मोमिन लुब्रिकेंट्स वो जाली मोबिल ऑयल बनाने में मुलव्विस है। और आज के प्रोग्राम में हम मियां उमर इकरामुल हक को ये मौका देंगे कि जब कोतवाली शहर ही उनके खिलाफ मीडिया पर इल्ज़ामात आयद करता है, जब कोतवाली शहर उनके खिलाफ कोई बाकायदा कार्रवाई करने से गुरेज करता है, तो उनके पास क्या लीगल ऑप्शंस बाकी बचते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मियां उमर इकरामुल हक साहब, मारूफ बिजनेसमैन हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे निहायत मोहतरम अरशद इंसारी साहब, सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे सलमान कुरैशी, एंकर पर्सन है प्रोग्राम तफ्तीशी के। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। मियां उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं CCPO लाहौर की जानिब से, इनमें किस हद तक सदाकत है या ये किस हद तक झूठ हैं? जी, ये तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं और हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड कंपनी है मोमिन लुब्रिकेंट्स के नाम से और तकरीबन हमें 8-10 साल हो गए बिज़नेस करते हुए। और इन्होंने पर्पसली आई थिंक डोंट थिंक सो कि क्यों इन्होंने ये सारा एक झूठ का पलंदा तैयार करके और एक इस तरह पे इल्ज़ामात लगा दिए। और मैं इस समझने से कासिर हूँ इस चीज़ को कि इनका हमारे साथ मेन गर्ज क्या है, हमारी कंपनी के साथ इन्हें मेन गर्ज क्या है। लेकिन मुझे उमर साहब ये बताइएगा कि आप लोग इस बिजनेस में काफ़ी अरसे से हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के गोदामों पे या सेल पॉइंट्स के ऊपर कभी पुलिस ने छापा मारा? आप लोगों का जो मोबिल ऑयल है वो कब्जे में लिया, कभी उसकी टेस्टिंग हुई? नहीं जी, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जी 291723 और हम बिल्कुल एक बड़ा अच्छा और क्वालिटी ऑयल तैयार करते हैं और आज तक तकरीबन 10 साल में कभी हमारे साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ। बल्कि एक अखवान पार्टी है, अखवानी लोग हैं, वो मेरे ऑयल की पायरेसी करते थे, उसे स्मगलिंग करते थे या उधर उसको फेक तरीके से तैयार करते थे। ट्रेडमार्क आपके पास कब से है उमर साहब? आपने किसी से खरीदा? हाँ जी, ये मैंने ट्रेडमार्क 2013 में डॉक्टर सुहेल अकबर हैं, उनसे मैंने ये बाय किया था, उनसे खरीदा था। और आपने देखा कि ये जो ट्रेडमार्क है पहले से एक अपने अंदर मार्केट में एक मुस्तहकम पोजीशन रखता है और CCPO लाहौर का ये कहना है कि आपने उस ट्रेडमार्क को मिस यूज़ किया। नहीं जी, हमने कोई मिस यूज़ नहीं किया। जिस तरह एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, ट्रेडमार्क भी एक प्रॉपर्टी है। जिस तरह इंसान ज़मीन खरीदता है, कोई प्लाजा खरीदता है, उसी तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है। बंदे ट्रेडमार्क खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। हमने जिसके नाम था, अब जिसके नाम मलकियत है, हम तो उसी से लेंगे ना। जिस तरह अगर हमने कोई डिफेंस में प्लॉट लेना है तो हम DHA के ऑफिस जाएंगे, इसी तरह अगर हमने ट्रेडमार्क मैं समझ गया। मुझे ये बताइएगा उमर साहब कि आप क्या समझते हैं कि CCPO लाहौर उमर शेख साहब की आपसे दुश्मनी क्या है, या वो किसी के कहने पर आपके पीछे पड़े हुए हैं? जी, मुझे तो बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि इसे कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा ना कि मेरे साथ इनकी क्या दुश्मनी है। जो तो इन्होंने लास्ट तकरीबन एक हफ्ता 17 सितंबर को इन्होंने एक मुझे मैसेज किया काफ़ी अरसे बाद। ये RPO DG खान थे। उस वक़्त मैं इनके पास एक तफ्तीश थी, मैंने FIR करवाई हुई थी लिया में, ठीक है, थाना सिटी लिया, 14/5/2018।
आज से तकरीबन 2.25 साल पहले। उसमें यही अखवानी जो ग्रुप है यही मुल्ज़मान थे। उन जो तफ्तीशी थे उन्होंने एक महीना इन्वेस्टिगेशन किया और उनको गुनहगार किया, और वो अदालत में चलान नवंबर 2018 में वो चलान जमा भी हो गया उनको गुनहगार करके। उसके बाद तकरीबन कोई 3-4 माह बाद इन्होंने आरपीओ साहब जी आरपीओ आके लग गए। जब वो एफआईआर हुई थी उस वक्त ये आरपीओ नहीं थे। जब ये आरपीओ आगे लगे इन्होंने वो वाली फाइल जो जिसमें मुल्ज़म गुनहगार हो गए हुए हैं और उनका इंटरिम चलान भी अदालत में जमा हो गया हुआ है, वो फाइल अपने पास मंगवा ली और चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त इन अखवानियों से अपने पास दिलवा ली। और जो पुलिस एक्ट है उसके तहत कोई भी तफ्तीशी की तफ्तीश में इंटरवीन नहीं कर सकता। उल्टा जो जुल्म और ज़्यादती उस वक्त भी मेरे साथ हुई कि इन्होंने एज ए आरपीओ उस तफ्तीश में इंटरवीन किया और उस मुकदमे की खराज रिपोर्ट बनवाई, जो कि खराज रिपोर्ट अदालत ने एक्सेप्ट नहीं की। मैं वापस आपके पास आता हूं। उमर इकरामुल हक साहब, अरशद अंसारी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपकी सुन रहे हैं, आप एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं, आपके कान सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इस बात को हम रहने देते हैं, इस केस को भी हम रहने देते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास ये इत्तलात तो होंगी ना कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब, जो कि सीसीपीओ लाहौर बनने की रेस में भी शामिल नहीं थे, अचानक से उनका नाम ज़बरदस्ती बोर्ड में इंडक्ट किया जाता है। फिर आईजी पंजाब साहब शुएब दस्तगीर साहब, उनको अपने ओहदे से रिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद वजीर आजम सीसीपीओ लाहौर को उस वक्त एंडोर्स करते हैं जब पूरा पाकिस्तान उनसे उस खातून के बारे में नाजेबा अल्फाज कहने के ऊपर मासरत तलब कर रहा होता है। सीसीपीओ लाहौर क्या अपने ओहदे के साथ आपको इंसाफ करते नजर आते हैं अरशद साहब? शुक्रिया वैस। मेरा ख्याल है कि एक लाहौर के जो पुलिस के डायनामिक्स हैं वो पूरी पाकिस्तान की पुलिस से चेंज डायनामिक्स है। अब इस लाहौर को अगर आपने सज़ा देनी है और लाहौर से कोई प्राइम मिनिस्टर ने ग्रज निकाल रहे हैं तो फिर इनको लगा के रखें। 3 साल 2023 में इलेक्शन होंगे, तब तक उमर शेख साहब रहे। बात यह है कि डीजी खान और लाहौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक बात है। और डीजी खान भी मासूफ इतनी देर नहीं रहे, उनकी सारे मामला डीजी खान में तो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भी चलती है ना सर? जी, वहाँ पे ना वहाँ आ जाती ना, वहाँ से वो तो बॉर्डर पे बैठे ना, जितनी मर्जी वहाँ पे चाहे जो कुछ मर्जी करें। मेरा ख्याल है कि मौला जट फिल्म शुरू हो गई है लाहौर में, नूरी नाथ मौला जट, ये कर देंगा वो कर देंगा, फड़ लो मार लो, हथकड़ी थल्ला लम्बा पा लो छितर। ओ भाई मेरे, ये लाहौर पुलिस की ये डायनामिक्स है ही नहीं। वो अब ये कहते हैं कि छितर ले आ भाई, वो छितर कहाँ से लाए? थानों में तो छितर के SOPs ही ऐसे हैं कि अब उन्होंने कहा छितर किसी को नहीं मारना। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं अवाम को सहूलत दे दें, दूसरी तरफ CCP साहब कहते हैं छितर मार, वो कहते हैं मेरे सामने छितर मारे, मेरे कन्ना जवाब है। व्हाट इज दिस यार? मेरा मकसद है कि आप लेकिन ये तो इल्लीगल है ना अरशद साहब? सर ये इसके SOPs आगे हुए हैं कि आपने थाने में किसी को छितर लितर परेड नहीं करनी। पाकिस्तान कहता है अब आपने मुजरिम के ऊपर भी तशद्दुद नहीं कर सकते। वो साहब ये कहते हैं CCP साहब कि थानों में लितर रखो आपकी तलाक के लिए। उन्होंने अपने दफ्तर में 20 हथकड़ियाँ रखी हुई हैं, छितर रखे हुए हैं, रोज़ वो 5-7 लोगों को हथकड़ी मारते हैं। देखें ये काम अवैध साहब नहीं चलने वाला। मैं आपको बिल्कुल कड़ी बात बताता हूँ कि ये CCPO नहीं चलेगा। इमरान खान साहब या कोई भी इसके पीछे क्या राज है, वो क्यों लगाए, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। तो इंशाल्लाह किसी और पूरे प्रोग्राम में मैं आता हूं आपके पास अरशद अंसारी साहब, मैं पूरी बात बताऊंगा इसको लगाया क्यों। ये बड़ी एक खौफनाक इंकशाफ है जो आपने किया है। सलमान कुरैशी, आप एक तवील अरसे से क्राइम बीट करते हैं, आपने देखा होगा कि पहले जो आईजी पंजाब साहब हुआ करते थे वो पुलिस फोर्स को हेड किया करते थे, लेकिन अब तारीख में एक ऐसे CCPO साहब आए हैं जिनके बारे में आईजी साहब को हिदायत की गई है कि वो उनके साथ ताउन करें। ऐसे ही है वैस, ख़ास तौर पर उमर शेख साहब जब से यहाँ पर तैनात हुए हैं तो तब से पुलिस अफसरान के एक नहीं बल्कि काफ़ी ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं और काफ़ी पुलिस अफसरान परेशान दिखाई देते हैं। आज तो मौजूदा IG साहब को एक CCPO लाहौर की जानिब से मरासला भिजवाया गया है जिसमें कहा गया है कि उनको DSPs के तकर्रुर, तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग के इख्तियारात भी दे दिए जाएं, क्योंकि DSP साहब के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसकी वजह से क्राइम जो है उस ग्राफ में इजाफा हो रहा है। ये वजह भी बताई गई है।
تو پہلے بھی اس طرح کے معاملات ایک بار پھر سے انٹری ماری ہے عمر شیخ صاحب کی جانب سے، لیکن عمر شیخ صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ لاہور پولیس کو، پنجاب پولیس کو درست کرنے چلے ہیں۔ اس میں خاص بات بتاؤں گا اویس بھائی، جو پولیس افسران ہیں، رینکر پولیس افسران، ان کا کہنا ہے کہ یہ جب آئی جی سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب ہے، یہ انہوں نے ایک دربار سے خطاب کیا اور دربار میں بتایا کہ میں چھوٹا سا تھا تو ایک پولیس سے مجھے کام پڑ گیا، تو کافی دیر تک میں 1 ماہ تک پولیس افسران کے پاس چکر لگاتا رہا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا کہ برائے مہربانی مجھے انصاف فراہم کیا جائے، تو میں محکمہ پولیس میں پولیس سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ افواہیں، یہ باتیں ہیں جو بھی، پھر کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ ان کی ڈی جی خان میں تعیناتی کے دوران ایک پولیس انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کو انہوں نے ہتھ کڑیاں لگا کر تھانے میں بھجوا دیا تھا، اور تھانے میں بھجوانے کے بعد جب اس رپورٹ کی تفتیش آئی جی آفس میں گئی تھی تو وہ بے گناہ ثابت ہوئے تھے۔ اب ان کو ہتھ کڑیاں بھی لگ گئی، تھانے میں مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ اب اس کا جواب کس نے دے؟ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ عمر اکرام الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر اور آپ کی کمپنی کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے سی سی پی او کی جانب سے، اس پر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی؟ جی ہم بالکل قانونی کارروائی، آج ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، کیونکہ میری کمپنی کو یہ بہت بڑا ڈیمیج انہوں نے پہنچایا ہے، اس طرح کی وداؤٹ ویریفیکیشنز بات کر کے عوام میں صرف انہوں نے باتیں کی، اور اس کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے 3 تاریخ کی، اور باقی ہم مزید جو بھی قانونی ڈیمیجز کلیم، کمپنی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک جو ہمارے ادھر کی روایات ہیں، عام عوام تو بیچارے ایک سپاہی انہیں غصے سے دیکھ لے تو وہ ڈر جاتے ہیں، تو ادھر تو ایک سٹنگ سی سی پی او بیٹھ کے ایک کمپنی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے عمر اکرام الحق صاحب کہ 17 ستمبر کو آپ کو میسج کیا انہوں نے، کیا کہا اس میسج؟ جی اس میسج میں انہوں نے 3 کلپس تھے، جس میں ان کے نعرے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، مطلب وہ ایسے دکھا رہے تھے، اور پھر اس میں جو ایک انہوں نے مجھے جو میسج یہ کیے، یہ لکھا ہے جی، جاگ اٹھا پنجاب شیخ عمر فارمولہ، مافیاز اور کرپٹ پولیس آفیسرز کی کمبختی، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اور یہ فارورڈ میسج نہیں ہے، انہوں نے ٹائپ کر کے مجھے یہ میسج کیا، فارورڈ میسج نہیں ہے۔ پھر یعنی آپ کو انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا، انہوں نے ایک جنرل میسج کیا کہ ایک جنرل میسج کیا، اور ان کی جو اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تم ایک غلط آدمی ہو، غلط آئل بناتے ہو، یا تم نے ایک غلط پرچہ کرایا ہے، تو یہ 1.5 یا 2 سال بعد پھر مجھے میسج کر کے تو یہ کیا جسٹس دے رہے ہیں؟ پھر تو انہیں مجھ سے رابطہ نہیں، اگر میں اتنا غلط آدمی ہوں یا ہماری کمپنی فیک ہے تو پھر انہیں تو مجھے میسیج نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے لاہور میں غلط موبائل آئل بنایا جاتا ہے؟ جی لاہور میں بالکل بنایا جاتا ہے، بہت زیادہ بدامی باغ بھرا پڑا ہے جیلی موبائل سے، اور ہم خود بہت زیادہ تنگ ہیں کہ جتنے بھی جیل ساز ہیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومت کوئی ایسا لا ہی نہیں بنا رہی، ہمارا ٹریڈ مارک ہے اور رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے، مگر جب ہم جاتے ہیں تو ایک عام آدمی فرق کس طرح کرے اصلی اور جعلی موبائل آئل میں؟ یہ اٹس ڈپینڈ، اس پہ اوگرا کو تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے، اوگرا کے پاس اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ چھاپے مارے۔ اچھا، علاقے کے پولیس افسر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جعلی موبائل آئل بنا رہے ہیں، ان کو منتھلی جاتی ہے؟ 100% جاتی ہوگی۔ اچھا، مجھے پولیس کے کنڈکٹر میں مزید بھی آپ سے بات کروں گا، ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ارشد انصاری صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف ایک افسر کو تبدیل کرنے کے بعد پورا جو پنجاب پولیس کا ایک پرانا نظام ہے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کے جو وعدے تھے کہ ہم پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں گے، عمران خان ان وعدوں میں کس حد تک کامیاب ناکام ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے متعلق، جن کے اوپر یہاں پر میاں عمر اکرام الحق صاحب نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ عمر شیخ نے ان کے اوپر جتنے الزامات عائد کیے وہ تمام الزامات غلط ہیں۔ ارشد انصاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی عمر اکرام الحق صاحب کی پوری بات سنی، اگر عمر اکرام الحق صاحب نے کوئی جرم کیا ہے، اگر یہ شخص جعلی موبائل آئل بناتا ہے، اگر کسی بھی قسم کا انلیگل یہ کام کرتا ہے، تو
ایک پولیس آفیسر کا کام یہ ہے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے یا انہیں اریسٹ کرے, کورٹ میں چالان پیش کرے. اس طرح سے میڈیا پر جا کر کسی کو متون کرنا, کسی کو ملائن کرنا, کیا ایک پولیس آفیسر کو ارشد صاحب زیب دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ویسے اتنی سیریس پوزیشن پہ آ کر تو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک پورے ایک نیشنل پروگرام پہ یہ کہیں کہ جی یہ میاں عمر جو ہیں ان لوگوں وہ موبائل چینج کرتے ہیں, موبائل کو یہ جعلی فروخت کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسا کہ یہ میاں صاحب فرما رہے تھے, مجھے تو اس بات کا نہیں پتا, لیکن جیسا یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا جو پرچہ تھا جو میں نے لیا درج کرایا, پھر وہ بندے چلان ہو گئے, عدالت میں چلے گئے, انہوں نے کہا کہ خود انہوں نے ملزموں سے درخواست لی, اپنے پاس لگا کے خارج کر دیا. تو سم تھنگ از, مطلب اس میں کوئی خرابی ہے. دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہے, لیکن اس سارے معاملے کا لنک جوڑا گیا ہے کہ عمر شیخ صاحب کی جو پروموشن تھی گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں, وہ ایک فیڈرل سیکرٹری کی جانب سے ڈیفر کی گئی تھی, اور ان فیڈرل سیکرٹری کا تعلق ہے میاں عمر اکرام الحق صاحب سے. نہیں, میں دیکھیں ایک تو پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ جو 20 سے 21 کا جو بورڈ ہے نا, اس میں فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کس فیڈرل سیکرٹری کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں زیادہ تر جو ہیں سارے آئی جیز چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں, پولیس آفیسرز ہوتے ہیں. ہاں ایک وہ ساری وہ 13-14 رکنی بہت لمبا بورڈ ہے. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, 4 آئی جیز ہوتے ہیں, 4 چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں, اور اس میں سیکرٹری کیبنٹ بہت بڑا بورڈ ہے. دیکھیں یہ 20 سے 21 کا بورڈ ہے, جہاں پہ ایک رپورٹ پڑھ دی گئی عمر شیخ کے خلاف کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آج آپ کے پروگرام میں بتا دوں وہ رپورٹ اے ڈی خواجہ نے پڑھی تھی کہ یہ اتنا بڑا چارج ہے کیا. یہ اس کے بعد محمد طاہر نے سیکنڈ کیا, دستگیر نے اس کو کہا ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے, اس لیے یہ وہاں سے ڈیفر ہو گئے. اور انہوں نے جب یہاں پوسٹنگ ہوئی تو تب انہوں نے آئی جی کے ساتھ, آج یہ بھی آپ کو خبر, یہ بندہ عثمان بزدار اور عمران خان کی چوائس ہے. دیکھیں یہ نہیں, آج ایک اور بھی خبر دے دوں. اور جب یہاں سے ان کو تبدیل کیا گیا, ڈاکٹر شعیب دستگیر بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, بڑے دیانتدار آنسٹ افسر گنے جاتے ہیں, اور یہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے اب پتہ لگا کہ اتنا بڑا افسر ہمارے پاس بیٹھا تھا, آئی جی پنجاب لگا دیا, وہ جو ڈائلاگ بازی کرتے ہیں. تو یہ عمر جب شعیب دستگیر کو چینج کیا گیا تو چینج نہیں کیا گیا تھا, انہوں نے ریزائن کیا تھا. یہ آج کسی کو بات یہ پتا نہیں کہ ڈاکٹر شعیب دستگیر نے تو ریزائن کیا تھا. اس تعیناتی کے اوپر احتجاجاً ریزائن کیا تھا کہ آئی جی پنجاب کو سپرسیڈ کیا گیا ہے. سپرسیڈ دیکھیں یہ ڈسپلن فورس ہے. اگر آپ کو یہ سی سی پی او, جیسا سلمان نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں ڈی ایس پی کا اختیارات مجھے دیتے ہیں, اور بھائی میرے آپ اپنے پی ایس او کو ڈی ایس پی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تو ادھر چلا جا, تو ادھر آ جا. اور یہ کوئی پولیس میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ڈی ایس پی کے اختیارات آئی جی پنجاب کے پاس ہیں, اور انعام غنی بھی کو ان سے اتنے خوش نہیں ہے. اور یہ آپ کو میں بات بتا دوں, یہ اس طرح لاہور چلنے والا نہیں ہے. کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر شیخ صاحب سی سی پی صاحب نے سپاہی سے لے کے ڈی آئی جی تک خالص کام اپنے پاس لے لیا ہے. نہ وہ کسی ایس پی کو بلاتے ہیں, نہ ایس ایس پی کو, نہ ڈی آئی جیز کو. وہ کہتے ہیں میں کلہ ہی بڑھا تھا واسطے. تو یہ ایک پنجابی فلم چل رہی ہے, یہ اس کا جو اینڈ ہے وہ اینڈ ہوگا جو سلمان قریشی. پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی جس میں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور اکٹھے آئے. تو ایک صحافی نے سوال کیا آئی جی پنجاب انعام میمن صاحب سے کہ وہ سانحہ موٹر وے کا جو ملزم ہے عابد, وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوا. تو اس کے اوپر آئی جی صاحب خاموش رہے, جس پر سی سی پی او صاحب نے پنجابی میں اس صحافی سے پوچھا کہ ایڈا ویلا ہے تو. بالکل ایسے بے شمار واقعات ہیں. ان کو یہ بھی کہا گیا, بدتمیزی کی گئی جو صحافیوں نے بتایا کہ میں تینوں تیرے گھر آ کے وہ دس دیں ہیں یہ تو مینوں جان دے. مطلب وہ پنجابی زبان میں گفتگو کرتے ہیں, نہ صرف وہ عام پبلک کے ساتھ بلکہ اپنے پولیس افسران کے ساتھ بھی پنجابی بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے, یہ ان کے بہت سفارشی ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ان کو یہاں پر تعینات کیا گیا. اب وزیر اعظم پاکستان کو بھی ان کی ریپیوٹ کے بارے میں کہا گیا. اصل میں یہ سارا کچھ سیاسی طور پر لاہور کو شہزاد اکبر صاحب کی سفارش پر سی سی پی او لاہور بنایا گیا ہے, اس گورنمنٹ کی جانب سے جو یہ کہتی تھی کہ ہم پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کریں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, سیاسی مداخلت ختم کریں گے. لیکن اب ان کو اتنا عرصہ گزارنے کے بعد یہ سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک پولیس میں کوئی اپنے بندے نہیں ہوں گے اور ان کی ذہنیت کے لوگ نہیں ہوں گے جنہیں استعمال کیا جائے گا, اور وہ باقاعدہ طور پر عمر شیخ صاحب کو استعمال کر رہے ہیں, اور عمر شیخ صاحب تو پہلے سے یہ چاہتے تھے استعمال ہونا. آپ نے جیسے بات کی یہ میاں عمر صاحب جو موجود ہیں, ہماری تو پہلی ملاقات ہے ان کے کیس کے
بارے میں بھی آج ہی پتہ لگا, ان کا بھی کسی وفاقی سیکٹری کے ساتھ یا وفاقی وزیر کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری ہے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ شروع سے ہی رہتے تھے, وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے عمر شیخ صاحب کہ جب انہیں موقع ملے گا کسی بھی سیاسی شخصیت کے قریب ہونے کا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. اب وہ اتنا کہ قریب ہیں شہزاد اکبر صاحب کے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں, ان سے تو آپ پہلے ہی واقف ہیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہیں. انہیں بھی کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو انہوں نے اچانک سے دورہ کیا تھانہ مغل پورے کا اور وہاں پہ ایس ایچ اور ڈی ایس پی کو معطل کر کے تب انہیں پتہ لگا کہ وہ پولیس میں بھی جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. خیر وہ بات چھوڑے, اب پولیس میں انہوں نے اپنی منمانیاں چلانی ہے, مرضی چلانی ہے, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ پولیس افسران اس طرح کے تعینات کیے جائیں. اب سی سی پی او لاہور کو تو یہاں پر لایا گیا, آئی جی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. ارشد صاحب نے جو بات کی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا. ڈی اے ناصر اور ذوالفقار حمید ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا, وہ بھی سی سی پی او لاہور سابق یہاں پہ رہ چکے ہیں, انہیں وفاق کے حوالے کر دی گئی ان کی خدمات. سلمان کی گورنمنٹ نے خود اپنے اداروں کی جو رپورٹ ہے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے متعلق, جو ان کی انٹرنل پرفارمنس کی رپورٹ ہے, اسے اگنور کیا ہے. بالکل اگنور کیا. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے عمر اکرام الحق صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب نے رؤف کلاسرا کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے آپ پر الزام عائد کیا کہ آپ نے ایک ریپیوٹیبل کمپنی کا برانڈ استعمال کیا, جس برانڈ کی باقاعدہ مارکیٹ کے اندر ایک سٹینڈنگ تھی, اور آپ نے جعلی موبل آئل بنایا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کمپنی نے انسٹیگیٹ کیا عمر شیخ صاحب کو وہ کہ آپ کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں؟ بالکل, میرا چونکہ یہ دیکھتے ہوئے تو میرا بالکل ذہن اس طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہ لوگ تقریباً 2 سال پہلے ان کے خلاف میں نے نادرا میں بھی اپلیکیشن دی تھی کہ یہ اخوان ہیں اور انہوں نے جعلی آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے, فیک آئی ڈی کارڈز. ان کے آئی ڈی کارڈز جنوری 2020 میں نادرا نے کینسل کیے اور آئی بی نے رپورٹ دی. پوری 2 سال ان کی تحقیق ہوتی رہی اور یکدم اب آپ صرف پاکستان میں بزنس کرتے ہیں؟ جی میں پاکستان. عمر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کمپنی والے تھے جن کے خلاف آپ نے پرچہ دیا, ان کا نہ صرف پاکستان میں بزنس ہے بلکہ وہ دبئی میں, ایران میں, افغانستان میں بھی آئل پروڈکٹس بیچتے ہیں, ان کی بڑی ریپیوٹ ہے, اور آپ نے ان کے لوگوں کو مس یوز کیا ہے. عمر صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جنہوں نے پاکستان کی فیک نیشنلٹیاں بنائی ہوئی ہیں, تقریباً پورے خاندان ہیں, 32 کے 33 لوگ ہیں بچوں اس طرح تو بہت سے افغان باشندے اور اربوں روپے کا نقصان اس فیملی نے پاکستان کے ریونیو کو پہنچایا. اور سٹنگ سی سی پی او صاحب بیٹھ کے انہی کی طرفداری کر رہے ہیں جن کو آئی بی نے ان کی نیشنلٹیز کینسل کی, نادرا نے. آپ 7000 یہ معلومات آپ تک کیسے پہنچی؟ جی میں خود اس کا مدعی تھا. میں نے نادرا میں میں نے اپلیکیشن دی تھی, کیونکہ جب میں نے ان لوگوں پہ میں نے آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس پارٹی کے شناختی کارڈ جعلی؟ ہاں جی, وہ اس طرح پتا لگا کہ جس طرح میں مطلب لاہور میں رہتا ہوں, چاہے ایون میں کراچی پہ چلا جاؤں تو میرا جب بھی کوئی پوچھے گا تو کہیں گے میاں عمر پہلی بات آئے گی جی گجرانوالے والے. تو ایک علاقے کا ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. جب میں نے ان پہ ایف آئی آرز مختلف کروائیں, میں نے ان پہ کچھ 6-7 ایف آئی آر کروائی ہیں, پارا چنار, بٹ خیلا, سکھر, لاہور, پھر یہ لیا, یہ جعلی موبائل سیل کرنے کی, ہمارا جعلی ٹریڈ مارک یوز کرنے کی, اور وہ ایک ہی پارٹی ہے. یہی الزام وہ بھی آپ پر عائد کرتے ہیں, اور عمر شیخ صاحب نے لفظ استعمال کیا. عمر صاحب غور کیجئے گا کہ الٹا میاں عمر اکرام الحق نے ان پر ایف آئی آر کر دی, اور یہ لفظ الٹا استعمال کر کے انہوں نے تاثر دیا کہ وہ جو پارٹی ہے وہ معصوم ہے اور آپ گناہگار ہیں. عمر صاحب یہ جو معصوم ہے نا, جن کو یہ معصوم کہہ رہے ہیں, یہ ان کا نام ہے, یہ شیر رحمان. ان کی یہ نادرا نے ویریفیکیشن آئی بی کو یہ لیٹر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ پھر آئی بی نے 3/12/2019 کو ان کے یہ سارے آئی ڈی کارڈ, ان کی نیشنلٹیز کینسل کر دیں, اور انہوں نے یہ آئی بی نے رپورٹ دی کہ our probe have revealed the following persons are اخوان نیشنل. بڑی دلچسپ صورتحال ہے ارشد انصاری اور جو کروڑوں روپے کا نقصان میں آتا ہوں گورنمنٹ کو پہنچا رہے ہیں ان کی. ارشد صاحب یعنی ایک ایسا شخص جس کا شناختی کارڈ ادارے کینسل کر رہے ہیں, جو زبردستی پاکستان کی غلط طریقے سے نیشنلٹی لے رہا ہے. میں اس کیس کی نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا, نہ میں میاں عمر صاحب کی حمایت کر رہا ہوں, نہ ان کی مخالف پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں. اگر ان کی مخالف پارٹی اپنا موقف دینا چاہے گی تو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے, کیونکہ یہی صحافیانہ اقدار بھی ہوتی ہیں, اور ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش
کوشش بھی کی لیکن ہمارا رابطہ ہو نہیں پایا. تو ارشد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے سی سی پی او لاہور کو یا ایک پولیس آفیسر کو جو کیس ہے وہ پلیڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اداروں کو ایک پراپر میکینزم کی طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور پروسیکیوٹ کرنا چاہیے؟ درست بات ہے کہ یہ ایکچولی بات تو یہ ہے کہ اداروں کو اس کو انویسٹیگیٹ کریں, پروسیکیوٹ کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہ میاں عمر صاحب باتیں کر رہے ہیں سی سی پی او لاہور کا بھی اس میں موقف آنا چاہیے تھا کہ وہ بھی صحافیانہ اقدار. تو پھر یہ ہے کہ سی سی پی او صاحب خود اس کو ڈیفینڈ کریں, بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ ایک ایف آئی آر آپ نے خارج کی اور ان کو بلایا, اپنے پاس انویسٹیگیشن لگائی, تو یہ معاملات کیا ہیں. لیکن آپ نے کہا اور بڑی اچھی بات کی کہ اگر وہ جو ہیں اس میں ملزم اگر وہ بھی آنا چاہیں, اپنا موقف دینا چاہیں تو وہ بھی دیں. اور میرا خیال ہے کہ سی سی پی او کو اس پہ اپنا موقف دینا چاہیے تھا اور وہ بتائیں کہ بھئی یہ معاملہ کیا تھا کہ اتنا موبائل کا معاملہ ہے, عدالت چلان بن گیا, چلا گیا عدالت. مجھے ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان الیکشن جیتنے سے پہلے اکثر مثالیں دیا کرتے تھے کہ دنیا میں ایسا ایک ملک بھی ہے جہاں پر وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے, دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کشتی ڈوبنے پر صدر جو ہے وہ مستعفی ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ متعدد حادثات ہوئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, نہ کوئی وزیر مستعفی ہوا. مثال کے طور پر جب نون لیگ کے دور میں ٹرین حادثہ ہوا کرتا تھا تو خواجہ سعد رفیق ذمہ دار ہوتے تھے, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ٹرین ڈرائیور ذمہ دار ہوتا ہے. یہ جو پالیسی شفٹ آیا ہے, جس طرح سے ناصر درانی صاحب کو لے کر آئے تھے عمران خان صاحب پنجاب پولیس میں ریفارمز کرنے کے لیے, وہ ریفارمز کدھر گئی ارشد صاحب؟ لیکن ناصر درانی صاحب ایک بڑے کریڈیبل افسر تھے. جس طرح سلمان نے کہا کہ بی اے ناصر اور ذوالفقار حمید صاحب بھی ایک سینئر دیانتدار اور بڑے اپرائٹ افسر ہیں دونوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلمیں ہی چل رہی ہیں کہ بھئی یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اس پورے پاکستان کی اسپیشلی پنجاب کی سول اور پولیس بیوروکریسی انتہائی صدمے کے شکار ہے, کرب کا شکار ہے کہ مجھے کتنی دیر نوکری کرنی ہے, کتنی دیر نہیں کرنی, یہ کیا معاملات ہیں. معاملات اور یہ جو صدمہ اور کرب اور یہ دباؤ ہے یہ نیب کے دباؤ کے علاوہ ہے, یہ نیب کے دباؤ کے علاوہ ہے. دیکھیں مجھے آپ پوسٹ آؤٹ کرتے ہیں, بیوروکریسی پرفارم کیسے کرے گی؟ دیکھیں پرفارم بالکل نہیں کرے گی. یہاں پہ ہر بندہ تو نیب سے ڈرتا ہے, نہ تو بیوروکریسی پرفارم کر رہی ہے. پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں تو بیوروکریسی چلنے نہیں دیتی. اور بھائی آپ ان کو نہیں چلنے دے رہے, بڑکیں آپ مارتے ہیں اور پھر ان کو یہ کہتے ہیں چلنے نہیں دے رہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ معاملہ بڑا کرٹیکل ہو گیا ہے کہ سول اور پولیس بیوروکریسی جو ہے وہ تنگ پڑ گئی ہے, انہیں اپنا کام کرنے. دیکھیں نا آپ نے بڑک سی بہت اچھا تبصرہ کر رہے ہیں آپ. اس میں ایڈ کر لیجئے کہ آج سینٹ کی کمیٹی کے سامنے سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے کہا کہ میرے بس میں ہو تو میں پولیس کے اندر کورٹ مارشل کا نظام نافذ کر دوں, میرے بس میں ہو تو یہ کورٹ مارشل کا نظام نافذ کر کے ہی, جیسا کہ سلمان نے بھی کہا کہ ڈی ایس پی کی تعیناتیوں کے اختیارات بھی وہ مانگ رہے ہیں, کورٹ مارشل بھی وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہتھکڑیاں بھی رکھتے ہیں, وہ چھتر بھی رکھتے ہیں. یہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف ہے ارشد صاحب؟ نہیں, یہ کوئی انصاف نہیں. ان کا نام سی سی پی او لاہور نہیں, سی سی پی او معافی ہونا چاہیے. ابھی کبھی آپ ان سے ملے نا, 1 منٹ میں وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں, 1 منٹ میں زمین پہ گرتے ہیں. دیکھیں یہ ہر جگہ ہائی کورٹ گئے معافی دے دو, وہ ادھر قائمہ کمیٹی داخلہ گئے معافی دے دو, ہیومن رائٹس کے معافی دے دو. اجلاس میں ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہیں. آج کی بات ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو گھنونا ملزم ہے اس کا نام عابد ہے, اس کا نام بابر پکارتے رہے ہیں. وہ سر مجھے یہ بتائیں کہ اتنا اس قسم کا سی سی پی او, ان کا نام جو ہے وہ سی سی پی او لاہور نہیں, سی سی پی او مافیا, سی سی پی او بڑک ہونا چاہیے. اچھا سلمان یہ بتائیے گا کہ جب قصور میں زینب والا افسوسناک واقعہ ہوا تھا تو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے, اور جب یہ سارے موٹر وے ہوا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں. اس دونوں جو ٹیم لیڈرشپ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم لیڈرشپ میں فرق ہے اس کیس کو پرسیو کرنے میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بھی جانتے ہیں ویس کہ کس طرح سے ایک بہت اچھے طریقے سے وہ سسٹم کو لے کے چلتے تھے, جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے. ہم مطلب صحافی ہیں, ہم نے تو صرف رائے دینی ہے, اور آپ نے ان کا اقتدار بھی دیکھ لیا عثمان بزدار صاحب کا. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا وہ نہ صرف نوٹس لیتے تھے بلکہ خود موقع پر جا کے کوئی بڑا سانحہ ہوتا تھا اسے دیکھتے تھے, اپنے ایم این ایس کو بھیجتے تھے, پولیس کو اس طرح سے کام کرنے کے لیے لگایا ہوتا تھا. اور خاص طور پر انہیں پتا تھا کہ کون سے پولیس افسران جو ہے وہ قابل ترین افسران ہیں, کون سے اچھے
तफ्तीशी अफसरान हैं, टीमें बनती थी बाकायदा तौर पर और मुल्जमान भी गिरफ्तार हुए। अब इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आज 21 रोज गुजर चुके हैं, इतना बड़ा वाकया जो लाहौर के अंदर पेश आया और वो भी मोटरवे के अंदर, मैं उसका आपके साथ मरकजी एक बात गिरफ्तार शेयर नहीं। करना चाहता हूं सलमान कुरैशी। कुछ दिन पहले मैंने फैसल टाउन कोठा पिंड स्टॉप के पास खड़े होकर जूस पिया। जब मैं जूस पी रहा था तो वो जो पेट्रोलिंग यूनिट वाली गाड़ी होती है उसके 4 अहलकार आए और उन्होंने 4 ग्लास जूस पिया और 200 रुपए देकर चले गए। तो मैंने जूस वाले से पूछा कि इस जूस की प्राइस 50 रुपए है, तो उसने कहा नहीं जनाब इसकी प्राइस तो 100 रुपए है, वो अपनी मर्जी के मालिक है, कभी पैसे देते हैं और कभी आधे देकर चले जाते हैं। और ये एक दो नहीं, ये ऐसे हजारों वाकयात हैं जब डॉल्फिन वाले या पीरू वाले जो हैं बाकायदा छोटे छोटे छाबड़ी फरोशों से चीजें लेते हैं, अपनी बाइक सर्विस करवाते हैं, गाड़ी धुलवाते हैं और उसके पैसे देना तक गवारा करते नहीं है। सलमान वैसे बिल्कुल इसी तरह दुरुस्त बात है, छोटी दुकानें हों, स्नूकर क्लब हों, जूस वाले हों, कोई भी और कोई भी लोग जो है ना वो पुलिस के रवैये से खुश नहीं दिखाई देते। कुछ चीजें समझ में आने वाली हैं जो उमर शेख साहब की तरफ से की जा रही हैं, तेजी तो की जा रही है, लेकिन जो लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस बना दूंगा, जो लाहौर पुलिस का रवैया है ना, जैसे तरतीब देना, जैसे उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि एक शख्स के साथ डकैती की वारदात हुई ठोकर नियाज बेग के करीब, जैसे वो पहुंचता है अपनी दुख की दास्तान सुनाता है तो साथ ही उसे वो पुलिस एहलकार कहता है कि इत्तला दे दी गई है, तो आप एक गाड़ी पर आने वाला शख्स उसे कहता है कि 100 रुपया लो और घर चले जाओ और वहां पे FIR के लिए दरखास्त दे देना। पहले तो हमारी पुलिस जो मौके पर आती है, सबसे पहला डकैती के बाद सवाल होता है कि इस टाइम तू किथे जा रहा सी अगर रात ਨੂੰ वारदात होई, अच्छा तेरे को इतने पैसे आए किथों? अच्छा ये तो पुलिस का सिस्टम है, लेकिन एक पुलिसिंग का इख्तियार है, मॉरल पुलिसिंग का इख्तियार नहीं है अरशद साहब। नहीं, पुलिसिंग का इख्तियार ये यानी किसी खातून से ये पूछना कि वो रात 12 बजे अपने बच्चों के साथ कहां जा रही थी और उसके पास अपने खावन की इजाजत थी या नहीं, दुरुस्त है? और सर बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वो औरत अपने बच्चों के साथ ये क्या ये जंगल में जा रही थी, वो एक मोटरवे पे जा रही है, वो अपने बच्चों को लेके जा रही है, वो 3 बजे जाए, 4 बजे जाए, 2 बजे exactly. आप कहने वाले कौन है? आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, आप खड़े हो सड़क पे, उस औरत के साथ क्या दरिंदगी हुई है, शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए कि तू रात को 12 बजे कैसे चलनी है। वो यार ये हो क्या रहा है? बिल्कुल मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं, ये जो पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी का निजाम यहाँ चल रहा है ना, ये यहाँ नहीं चल रहा, इसको सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद वाले, ये फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उमर इकरामुल हक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो तो एक मुतमव्वल ताजिर हैं, वो तो अपने साथ एक लीगल असिस्टेंस भी हायर कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि अगर एक आम आदमी के पीछे अगर कोई पुलिस वाला पड़ जाए तो फिर ये सिस्टम उसे किस तरह से क्रश करता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक से पहले हम बात कर रहे थे कि CCPO लाहौर उमर शेख साहब का जो कंडक्ट है पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, उसकी वजह से जिस तरह से सलमान कुरैशी साहब ने भी कमेंट किया, अरशद अंसारी साहब ने भी कमेंट किया और उमर इकरामुल हक साहब ने भी अपना इनपुट दिया, मसाइल पैदा हो रहे हैं। उमर साहब आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आप तो एक वकील भी हायर कर सकते हैं, आपको इस सारे मामले से गुजर कर कुछ एहसास हुआ कि एक आम आदमी जो इस तरह से वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसकी किसी पुलिस वाले से दुश्मनी पैदा हो जाए तो वो बेचारा किस कर्ब से गुजरता होगा? मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा और कुछ भी। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि उमर शेख साहब के आपके साथ बुनियादी तौर पर इख्तलाफात या दुश्मनी कहिए कैसे पैदा हुई? बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता, किसी बात का नहीं पता। सिर्फ एक दफ़ा मैं DG खान गया था जब ये RPO थे, और जो इन्होंने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त उन अखवानी लोगों से अपने पास दिलवाई थी, चूंकि मैं मुद्दई मुकदमा था इसलिए मुझे RPO ऑफिस से फ़ोन आया और उस जो तफ्तीशी था उसने कहा जी मेरे पास पता हुसैन समथिंग उसका नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया, कि जी आपकी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए ना इधर दरखास्त आई हुई है। मैं उधर गया, उससे मिला, तो उसने फिर कहा जी RPO के ऑफिस भी चले। तो मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा जी क्या मतलब मैटर, मैंने कहा जी मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हम क्लास 4 में रजिस्टर्ड हैं जो कि लुब्रिकेंट की क्लास होती है। तो आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। यानी अगर आपके दावे को सच साबित करने के लिए और CCPO लाहौर से आपकी बात को गलत साबित करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट होता है आपकी प्रोडक्ट्स का, तो आपको इस पर कोई इतराज नहीं? कोई इतराज नहीं। अरशद अंसारी साहब ये काफी बड़ी बात है। उन्होंने देखें अपने आप को ये कहा है कि जी जहाँ मर्जी जिस मर्जी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लें,
میرا لبریکنٹ لیتے ہیں جہاں مرضی سے دیکھیں. دیکھیں میں کہتا ہوں وہ سچ بول رہے ہیں کہ ان کو کسی پہ کوئی اعتراض نہیں, کسی لیبارٹری سے کرا, لیکن بات یہ ہے کہ اتنی دیر بعد انہوں نے بتایا نا, جیسے کہ مجھے 1 سال پہلے ایک میسج تھا اور اس کے بعد میں گیا ڈی جی خان گیا, کوئی ان کا میاں صاحب کا اتنا ان کے زیادہ تعلق لگتا تو نہیں, لیکن اور پھر بیچ میں انہوں نے بنایا بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ جیسا آپ نے کہا ہے نا, کم از کم ان پارٹیز کا بھی موقع اور سی سی پی, اور چونکہ ان کا ایک سٹائل ہے نا, تو ان سے کہیں جرنلسٹ یہ بیٹھا نا تو یہ بات کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, نو 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 نو, ان کو نے ایک سٹائل بنا لیا کہ وہ کان پکڑتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں, ایسے یہ نو نو. اچھا وہ نو کا سٹائل بنا لیا, تو انہیں چاہیے کہ نو کا سٹائل نہ بنائیں, آپ فیس کریں, میڈیا کو بات کریں, میڈیا کے سامنے ہیں, آپ کو پورے پاکستانی, پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے, لیکن کیا کمال ہے اس حکومت کا, واہ کیا بات ہے مزدار صاحب, باپ کی کیا بات ہے عمران خان صاحب. اچھا عمر اکرام الحق صاحب, کیا بدلا لیا لاہور سے آج ہمارا پروگرام اب اپنے اختتام کی جانب بڑھا ہے, کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو, جو آپ کرنا چاہتے ہو, جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو, کیونکہ ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ کبھی میڈیا کو فیس نہیں کرتا. اب جس پر الزام لگایا جا رہا ہے, یعنی آپ پر, آپ بھی میڈیا پہ بیٹھے ہیں, اور جو الزام لگا رہے ہیں سی سی پی او صاحب وہ بھی میڈیا پر آ کر الزام لگا رہے ہیں. سر میں آئی ایم اویلیبل 24/7, ہر وقت مجھے ادارے اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے. میں پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, ڈی جی آئی بی, جتنے ادارے ہیں اس پر مکمل انکوائری کریں. میں 24 گھنٹے 7 دن جہاں بلائیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں, اور اپنی تمام چیزیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں. اور شیخ صاحب کو بھی کہیں جی وہ قرآن شریف پر آ جائیں اور ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو یہ معاملات ہیں انہوں نے جو کہا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور سچ ثابت کروں گا. اس معاملے کی آزادانہ انکوائری ہوتی ہے اور اس پہ عمر اکرام الحق صاحب جھوٹے نہیں پائے جاتے, تو سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے پاس اپنے عہدے پر رہنے کا جواز ہوگا؟ بالکل جواز نہیں ہے. جیسا انہوں نے ایک بڑی کھلی بات کی ہے, تمام اداروں کے ہیڈز کو انہوں نے کہا ہے کہ, بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لے لیتے ہیں, یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے لیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, وہ بھی ہوں گے, یہ بھی جائیں گے. تو پھر انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو, وہ معافی والا کھاتا ہے نہیں نا. لیکن میں آپ کو آخری بات اس کے ساتھ ہی بھی کمنٹ کر دیں کہ جعلی موبائل ڈالنے سے ہماری جو گاڑیاں خراب ہوتی ہیں اس پر تو کوئی ادارہ ایکشن نہیں لیتا. میں یہ بالکل کوئی یقین کریں کہ اتنا یہ بیٹھے ہیں پورا بدامی باغ میں, بڑے اس موضوع پر بھی آپ کے ساتھ پروگرام کر تمام کمپنیز بدامی باغ سے, مطلب میں اسے بدامی باغ نہیں بدنامی باغ کہوں گا, اور کھلا آئل ایس ایچ او گزر رہا ہوتا ہے, گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور کھلا آئل ادھر فل ہو رہا ہے, آپ جب مرضی جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, اور سینکڑوں دکانیں. یہ بات ٹھیک ہے, ہاں بالکل یہ بات درست ہے, بالکل درست ہے یہ بات. اور سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب جو نئے آئے ہیں, ان کے آنے کے بعد پولیس کے اندر کچھ بہتری آئی ہے پچھلے دنوں میں؟ ابھی تک پولیس میں بہتری تو نہیں آئی, لیکن پولیس میں ایک بے چینی سی, خوف کی علامت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. اب ہر عزت دار پولیس افسران جو ہیں, خاص طور پر انسپیکٹر ہو, ڈی ایس پی ہو, اے ایس آئی ہو, سب انسپیکٹر ہو, وہ یہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں پہ آ کے مجھے لاہور پولیس کا سربراہ ہتھکڑیاں نہ لگا رہی تھی. ہتھکڑیاں نہ لگا کے ایک امریکہ سے آئے ہوئے ایک انسپیکٹر لیول کے آفیسر نے سی سی پی او کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ریزائن کر دیا. ہاں وہ سب انسپیکٹر ہے, اس نے باقاعدہ طور پر انگلش میں بات کی, امریکہ سے نہیں آیا ہوا تھا. ایک اور شخص نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, وہ بھی پولیس آفیسر ہی تھا. وہ انسپیکٹر ہے رضا جعفری, جیسے ہتھ کڑیاں لگا کر تھانے ریس کورس میں بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تھا. وہ 1-1.5 سال پرانی انکوائری جس میں اس سے سزا بھی مل چکی تھی, اس پہ 300 لوگ آپ نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا تھا کہ پنجابی فلم چل رہی ہے. یہ ابھی سلمان کی بات کو تھوڑا سا آگے ایک سیکنڈ کی بات ہے, جو رضا جعفری صاحب تھے نا, اس نے تو ہائی کورٹ ریٹ کی ہے. جو سب انسپیکٹر تھے اس کو سی سی پی نے بلا کے اس کا یار چھڑ دے گل, تیری مہربانی میں بحال کر دیتا ہے, تو نہ کر. اس سے انہوں نے آج بلایا ہے, اس کو بحال کیا ہے, اسے کہا یار یہ اپنا ریزائن آپ واپس لے لیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ نظام ایسے چلنے والا نہیں ہے. اس سے لاہور پہ رحم کریں, یہ لاہور پورا پاکستان ہے. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. جس چیز کے لیے سی سی پی صاحب کو لگایا تھا, ایک کام تو ان سے نہیں ہوا, وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا پورے شو میں.
اور ایک کام اس لیے بلایا تھا کہ جو ایف آئی آر تھی نیب والی جو مریم نواز صاحبہ جو انہوں نے آتے ساری 780 اس پہ دہشت گردی کی دفعہ لگا دی. پہلے دن یہ کام کیا اور یہ انہوں نے شہزاد اکبر کو گورنر ہاؤس میں یہ کہا کہ میں لاہور کے سارے ایم پیز ایم این ایس کو آپ کو جیل میں دکھاؤں گا. دیکھیں یہ نظام ایسے نہیں چلتا, سیاسی پارٹیاں ایسے نہیں دفن ہوتی. میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کو بالکل آپ کی مرضی آپ لگا لیں لیکن لاہور سے ایسا نہ کریں. یہ چیز نکلے گی تو پورے پاکستان میں جائے گی. اور جو پولیس آفیسر مختلف سیاسی پارٹیوں سے ڈائریکٹلی ہدایات لیتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ریکارڈ ہے اور ان کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اصل سلمان نے نہیں کہا ابھی کوئی بندہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نہ دونوں ڈی آئی جیز نہیں تیار, دونوں ایس ایس پی کوئی تیار ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیں آپ نے ماحول دیکھیں, جس کا جو کام ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا کام میں ہی کرنا ہے, کوئی اور کام نہیں کرے گا. دیکھیں ایسے نہیں چلنا. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ لاہور پولیس ان کو یہ نہیں پتا 34,000 34,000 نفری ہے لاہور میں, وہ کیسے پورے کریں گے, یہ کس طرح یہ چیز کو چلائیں گے. سو لاہور کو چلانا اتنا آسان نہیں. اور اس کا مطلب ہے سلمان کے لاہور میں جو امن و امان کی حالت ہے وہ مزید خراب ہونے کا بگڑ گئی ہے. اگر ٹیم ورک نہیں ہوگا, اگر ون مین شو ہوگا سلمان, ون مین تو شو کبھی چل ہی نہیں سکتا. ویسے یہ تو ٹیم ورک کے ساتھ ہی معاملات چلتے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز ہیں, بڑے قابل پولیس بہت بہت شکریہ سلمان, آپ کا بہت بہت شکریہ. ارشد انصاری صاحب, عمر اکرام صاحب, ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ناظرین, اس شعر کے اوپر پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. شکریہ.